Tune in to Sports 360 with Ahmed Hamad. ऑलराइट व्यूअर्स, स्पोर्ट्स 360 में आपको एक दफ़ा फिर वेलकम करते हैं और आज हमारे साथ बड़े डिस्टिंग्विश गेस्ट। शॉर्टर फॉर्मेट ऑफ क्रिकेट की बात करूं तो स्पेशलिस्ट माने जाते हैं जो आजकल के क्रिकेट में एक चीज़, मैं अभी प्रोग्राम में आगे चल के इसको डिस्कस करेंगे, एक चीज़ जो नहीं नज़र आती उसके वो मास्टर कहलाए जाते थे। मैं यॉर्कर्स की बात कर रहा हूँ, डेथ ओवर्स की बात कर रहा हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं उमर गुल। उमर, आपको स्पोर्ट्स 360 में वेलकम करते हैं। थैंक यू सो मच। कौन सा ऐसा मुश्किल बैट्समैन आपको लगा कि जिसको आप कहें कि यार ये आउट नहीं हो रहा तो कुछ डिफरेंट स्ट्रेटेजी बनाई जाए, या आप समझते थे कि आप ऐसा बैट्समैन जो इनफॉर्म हो, लेट्स से हम विराट कोहली की बात कर रहे हैं, तो रिकी पॉन्टिंग की बात कर रहे हैं, ब्रायन लारा की बात कर रहे हैं, क्रिस गेल की बात कर रहे हैं, तो आप क्या समझते थे कि ये इतना मुश्किल हो रहा है, इसमें क्या इसकी टेक्निक इतनी अच्छी है, इसको कहाँ टारगेट करूँ, किस तरह आउट करूँ? देखिए, ऑब्वियसली कुछ बैट्समैन ऐसे होते हैं कि जिसको अगर आप अर्ली ऑन आउट नहीं करते तो वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। सबसे बड़ी मिसाल जो कि मेरे वन ऑफ द फेवरेट बैट्समैन भी है, ब्रायन लारा हो गया, रिकी पॉन्टिंग हो गया। इनको एक तो ये कि बॉल करने का बड़ा मुझे शौक था कि इनको मैं बॉल कर सकूं, फिर उनको आउट कर सकूं, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उनके अगेंस्ट मैचेस भी खेले, मैंने उनको आउट भी किया है। लेकिन वो ऐसे प्लेयर्स थे कि अगर वो इनिशियली अगर आप उनको आउट नहीं कर सकते तो वो बाद में जो ना आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। सचिन तेंदुलकर की अगर आप बात करें तो सचिन तेंदुलकर वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर ऑफ द वर्ल्ड क्रिकेट हिस्ट्री में अगर आप देखें तो उसको भी मैंने काफी दफा आउट किया। इवन मैंने उनको बैक टू बैक 2 दफा इंडिया में ही 90s में मैंने उनको आउट किया, एक दफा 97 पे और एक दफा 91 पे आउट किया है। तो ऑब्वियसली हर टीम में होते हैं कुछ प्लेयर ऐसे होते हैं कि आप रिसेंट पास्ट में अगर आप रिसेंटली बात करें तो मेरे ख्याल से विराट कोहली एक ऐसा प्लेयर है कि अगर आप इसको अर्ली ऑन आउट नहीं करते तो वो उसको आउट करना फिर बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि वो विकेट के हर तरफ वो खेलते हैं। वो ऐसे प्लेयर है ना कि उनके पास हर शॉट है कि वो अगर आप अर्ली ऑन आउट नहीं करते तो बाद में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। ओवर आपकी टीम के कोच रहे डेव वटमोर, और उन्होंने अपनी एक ड्रीम टीम बनाई, उसमें फास्ट बॉलिंग की अगर मैं बात करूं तो आपका नाम है, चंदन नवाज का नाम है उसमें। तो आपके हवाले से उनकी बड़ी हाई रेटिंग है आपकी कि आप जो नया बॉल भी करते हैं उसमें स्विंग भी आपको मिलती है, शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल करते हैं तो उसमें सीम मूवमेंट आपको मिलती है। तो ये आपने अपने इनिशियल कैरियर में ऑब्वियसली पाकिस्तान टीम में आने से पहले ज़्यादातर लेंथ बॉल करते थे, या उस वक्त टेनिस बॉल से आपने स्टार्ट किया, यॉर्कर्स पे ज़्यादा इन्हिसार था? और नहीं, बिल्कुल अगर आप पाकिस्तान की बात करें, इंडिया पाकिस्तान अगर आप यहाँ पे बात करें तो मोस्टली जो क्रिकेटर्स है वो टेनिस बॉल खेल के आते हैं, क्योंकि हमारे पास इतनी वो फैसिलिटीज़ नहीं होती बनिस्बत वेस्टर्न कंट्रीज की कि वहाँ पे हर जगह पे हर क्लब के पास उनके अपने ग्राउंड होते हैं, वो अपने ग्राउंड में जाके प्रॉपर वो हार्ड बॉल के साथ। मैंने भी टेनिस बॉल से स्टार्ट किया था, स्ट्रीट में हमने स्टार्ट किया था, और उसी से जो ना फिर आगे आके हमने हार्ड बॉल प्रोफेशनल क्रिकेट स्टार्ट की है। तो बिल्कुल इनिशियली जब मैंने पहले भी आपको कहा कि जब मैं आया था नया नया तो आई वाज 135 136 जो मैक्सिमम मेरी स्पीड जाती थी, लेकिन उस टाइम पे मैं आई रियलाइज करता था उसको ग्लेन मैकग्रा को, मैं उसको काफ़ी कॉपी करता था, मैं उसको काफ़ी देखता था, क्योंकि वो भी इतनी पेस का बॉलर था, लेकिन उसकी जो लाइन और लेंथ थी और उसके जो सीम का हिट करना और जो बॉल सीम होता था तो सेम लाइक वही ऑलमोस्ट उससे मिलता जुलता एक्शन था मेरा। सीम हिट करना, सीम पोजीशन काफ़ी उससे जो ना मिलते थे मेरे। और अंडर 19 लेवल पे जब मैं आया था तो जब हमारा कैंप लगा था पिंडी स्टेडियम में, तो हमारे कैंप में आया था क्लेव लाइड, और उसने भी कहा था कि यार ये तो पाकिस्तान को एक दूसरा ग्लैन मैकग्रा मिल गया और उसको जाके स्ट्रेट अवे पाकिस्तान खिलाना चाहिए थे। लेकिन ये है कि एक प्रोसेस के थ्रू में आया। मैंने नेशनल जो अंडर 19 कंपटीशन है उसमें मैंने टॉप किया, फिर हमने एकेडमी के थ्रू आया, फिर जूनियर वर्ल्ड कप में खेला हूँ, और जूनियर वर्ल्ड कप के बाद फौरन बाद जिस तरह आपने कहा कि 8-9 फर्स्ट क्लास मैचेस और फिर स्ट्रेट अवे पाकिस्तान टीम में। तो ये कि एक रेपुटेशन बन गया था, एक नाम। और बोर्ड के नज़रों में जो ऑफिशियल थे, बोर्ड के ऑफिशियल और प्लस जो सेलेक्टर थे,
ان کی نظروں میں آ گیا تھا کہ ہاں یار اس لڑکے میں پوٹینشیل ہے اور اس کو جو ہے نا آگے جا کے یہ پاکستان کے لیے سرو کر سکتا ہے. تو اسی وجہ سے میں ذرا جلدی بھی کھیل گیا 7-8 فرسٹ کلاس میچز کے بعد. تو الحمدللہ بڑا زبردست لگا تھا کہ آپ ارلی ایج میں آتے ہو, آپ کا ایک ڈریم ہوتا ہے, ایک پلان ہوتا ہے, اور پھر آپ اس کو جو نا اللہ تعالیٰ آپ کا وہ ڈریم پورا کرتا ہے. جی ایک بہت بڑے لیجنڈ کا آپ نے نام لیا جو آپ کو ہائیلی ریٹ کر رہے ہیں, کلائیو جی لائڈ جی فارمر ویسٹ انڈین کیپٹن, اور ان کی طرف سے اتنے اچھے ریمارکس کسی کو ٹیلنٹ دیکھتے ہوئے اور پھر یہ سجیسٹ کرنا کہ پاکستان کے لیے بھی کھیلنا چاہیے, تو بہت اچھی جی ان کی ججمنٹ تھی آپ کے حوالے سے. اور وہی آپ نے پھر پروف کیا جب آپ ٹیسٹ کرکٹ کھیلے تو آپ نے, جی یہ تو آپ بالر لیکن آپ نے چھکوں پہ بڑا زبردست انحصار کیا. یہ چھکے بھی آپ نے بالنگ میں ہی لگائے, 6 for 147 in Test cricket, best bowling, 6 for 42 in One Day International, and 5 for 6 in T20 International. ایک ایسی جی بالنگ پرفارمنس ہے کہ اگر میں کہوں کہ 3 اوور میں 6 رن دے کر 5 کھلاڑیوں آؤٹ کریں تو آپ ایک بالر سے اس سے زیادہ اور کیا توقع کر سکتے ہیں. تو بیسٹ, اس کے بعد سے کیا فیلنگ تھی؟ ایک اور کوشچن میرے ذہن میں ابھی آیا آپ کی بات سن کے. آپ نے کہا 130 135 کے آپ بالر تھے کہ اسپیڈ کے, لیکن اس کے بعد جب آپ دوبارہ سے ریکوری کر کے واپس آئے تو 145 پلس آپ نے بال کیا, جو کہ ہم نے دیکھا جی. بھی. تو کیا ایسی آپ نے ایکسرسائز کی اپنی جم میں جا کے, کن مسلس پہ آپ نے فوکس کیا کہ جس کی وجہ سے آپ کی اسپیڈ جو ہے وہ مزید انکریز ہو؟ دیکھیں ٹو بی آنیسٹ, جب ہم اسپیشلی جو پاکستان میں جو پلیئرز آتے ہیں جو پاکستان کے لیے کھیلتے ہیں ارلی ایج میں بات کروں گا ارلی 2000 کی, کیونکہ اس ٹائم پہ ایک تو ہمارے یہاں پہ پاکستان میں یہ جم وغیرہ کا اتنا کانسیپٹ نہیں تھا. موسٹلی ہم کرتے تھے گراؤنڈ ٹریننگ وغیرہ کرتے تھے, جو کہ سب سے امپورٹنٹ ہے. آپ کی گراؤنڈ ٹریننگ بہت امپورٹنٹ ہے, پلس اس کے پاس جو آپ کی جو پرفارمنس اسکور اپنی فٹنس کو انہینس کرتے ہیں, تو آبویسلی جم ایکسرسائز ہے وہ آپ کے فردر اس کو مزید اس کو نکھار اس میں پیدا ہوتی ہے آپ کی فٹنس میں, آپ کی پرفارمنس میں. تو میرے خیال سے جب ارلی اسٹیج میں آیا تھا تو ہمیں اتنے یہ فٹنس کی اتنی اویئرنیس نہیں تھی. یہ میں بات کروں گا 2004 میں جب میں انجرڈ ہوا, تو اس کے بعد ہمارا کوچ آیا باب وولمر, اس نے پاکستان ٹیم کو جوائن کیا. وہ اپنا ٹیم لے کے آئے تھے, جہاں سے ایک ہمارا ایک کانسیپٹ شروع ہو گیا پاکستان کرکٹ میں جم کا, اور پراپر ایک فزیکلی جو ایک اویئرنیس تھی وہ باب وولمر کے کوچنگ کے بعد ہم میں آ گئے. تو جب میں انجرڈ ہو گیا تو میں 4-5 مہینے پاکستان میں تھا, میں بار بار اس چیز کو کر رہا تھا, 2 مہینے ریسٹ کر کے پھر جب میں بالنگ اسٹارٹ کیا پھر مجھے درد, تو میری وہ انجری وہ ڈائگنوز نہیں ہو رہی تھی. پھر باب وولمر نے مجھے ساؤتھ افریقہ بھیجا, میں نے اس کے گھر پہ اس نے اپنے گھر پہ میری اکاموڈیشن کا انتظام کیا. میں وہاں پہ گیا ہوں ساؤتھ افریقہ, وہاں پہ میری انجری ڈائگنوز ہو گئی کہ یار مجھے اسٹریس فریکچر ہے. تو اس نے مجھے فوراً واپس بلایا. وہ مجھے آسٹریلین ممبر کے پاکستان ٹیم کسی ٹور پہ تھی باہر, اور وہاں سے باب وولمر نے مجھے فون کیا, اپنے وائف کو فون کیا کہ اس کو بول دو کہ آپ واپس جب آ جاؤ تو این سی اے میں رپورٹ کریں. میں این سی اے وہاں پہ باب وولمر اپنے ساتھ جو دوسرے اس کے ٹرینر تھے گرانٹ, تو وہ اکیڈمی میں کام کرتے تھے باقی ٹرینرز کے ساتھ اور ریہیب کے لیے. تو میں نے ان کے ساتھ کام کیا, اپنے کور پہ بڑا کام کیا, کور کو بڑا اسٹرانگ کیا, میں نے اپنے لیگس کو اسٹرانگ کیا, شولڈرز وغیرہ کو اسٹرانگ کیا. اور جب میں نے کم بیک کیا پھر دوبارہ میں انڈیا کے اگینسٹ ون ڈے کھیل رہا تھا, آسٹریلین ممبر پشاور میں کھیل رہا تھا. اور جب میں نے پہلی بال کیا تو جب میں نے بورڈ کی طرف اسکرین کی طرف دیکھا تو ونس پہ جو نا 140 پلس بالنگ اسپیڈ, تو میں خود حیران ہو گیا کہ یار یہ کس طرح ہو سکتی ہے. میں نے کہا میں بھی ایک آدھ بال ہو گیا ہوں, لیکن میں پھر وہ جو بال کرتا رہا تو میرا 140 پلس وہ بال آ رہا, کیونکہ میرا ایک ردم بڑا زبردست آ گیا, میں فزیکلی اور زیادہ امپروو کر گیا تھا اور زیادہ اسٹرانگ ہو گیا تھا. تو اس سے مجھے کافی فائدہ ہوا. آبویسلی جتنے ایڈوانس آپ ٹریننگ کرتے ہو, جتنے زیادہ آپ ہارڈ ورک کرتے ہو, تو اس کا رزلٹ تو آپ کو ملنا ہے. تو میرے خیال سے مجھے اس جو 5-6 مہینے کا جو میں نے ریہیب کیا تھا گرانٹ کے ساتھ این سی اے میں, تو اس سے مجھے کافی فائدہ ہوا. اب کوچ کا رول آپ نے بتایا, باب وولمر نے جس جی طرح افریقہ میں اپنے گھر میں آپ کو ٹھہرایا, اور جی آپ بھی کیونکہ آپ کوچنگ کے رول میں آ گئے ہیں تو ایک جی فادرلی فگر ہوتی ہے کوچ. تو آپ ایک بالکل. پوچھنا چاہیں گے کوٹا گلیڈیٹرز کے آپ کوچ ہیں, فٹ بالنگ کوچ. جی نسیم شاہ پاکستان کرکٹ ٹیم میں آئے اور جی لوگوں کی بہت زیادہ ایکسپیکٹیشن تھی کہ اتنی ارلی ایج میں 16-17 ایئرس کی ایج میں ایک بچہ ہے فاسٹ بالر اور 145 پلس اسپیڈ سے بال کرتا ہے. آسٹریلیا میں ہم نے اس کو کھلا بھی دیا,
لیکن اس کے بعد سے کیا ہوا کہ اس کو انجری ہوئی اور اب اس کی وہ اسپیڈ نہیں ہے. ایسے پلیئر کو جیسے آپ خود انجری سے نکل کر آئے ہیں تو آپ اس کو کس طرح گائیڈ کر رہے ہیں کہ وہ دوبارہ اپنے ردم میں بھی آ جائے, اس کی فزیکل فٹنس اتنی اچھی ہو جائے کہ وہ اسی اسپیڈ سے بال کرے اور پاکستان کے لیے ایک ایسٹ ثابت ہو. دیکھیں سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں, آپ نے کوچنگ کی بات کی ہے تو کوچنگ جو جب آپ کوچنگ کرتے ہو, کورسز کرتے ہو, تو اس میں آپ کو بتاتے بھی ہے, سکھاتے بھی ہے, اور جو ایک کوچنگ کا پرنسپلز بھی ہے کہ جب آپ کوچ بن جاتے ہو تو آپ کا جو رول ہوتا ہے وہ ایک فادر فگر کا ہو جاتا ہے یا ایک ایلڈر بردر کا ہو جاتا ہے. جو آپ کا کمیونیکیشن لیول ہے وہ کافی امپورٹنٹ ہے ایز اے کوچ پلیئر کے ساتھ, پلس آپ کا اس کے ساتھ جو ایک ریلیشن ہے, جتنا اچھا ریلیشن آپ اس کے ساتھ رکھتے ہو, جتنا فرینڈلی آپ اس کو رکھتے ہو, تو اتنا ہی وہ آپ کے پاس آتا ہے, آپ سے سیکھنے کی کوشش کرے, اس میں جو ہیزیٹیشن ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. تو میرے خیال سے یہ بڑی امپورٹنٹ ہے ایز اے کوچ. میں اس چیز کو, میں ابھی میرا فرسٹ اسائنمنٹ تھا کوئٹہ گلیڈیئر کے ساتھ, میں نے کافی اس چیز کو اڈاپٹ بھی کیا اور مجھے شوق بھی ہے. اور جہاں تک آپ نے نسیم شاہ کی بات کی ہے تو بالکل جو جس طرح میں نے اپنا بتایا کہ ارلی ایج میں آپ کو اپنی فٹنس کا اتنا پتہ نہیں ہوتا, آپ پیورلی اپنے ٹیلنٹ پہ آتے ہو. نسیم شاہ بھی ایسے ہی تھا, وہ ٹیلنٹ پہ آیا تھا, لیکن اس کے جو فزیکس تھے اور جو مسل تھے وہ اتنے اسٹرانگ نہیں تھے کہ وہ جا کے ٹیسٹ کرکٹ کے لے یا 4 ڈے وغیرہ کے لے, کیونکہ وہ ایک 19 سال کا بچہ, 17-18 سال کا بچہ اب آپ آتا ہے, وہ 5-6 فرسٹ کلاس میچ کھیلتا ہے اور اسٹیٹ اب آپ اس کو انٹرنیشنل کرکٹ میں ڈالتے ہو, اس پہ پریشر ہوتا ہے. تو آئی تھنک اس کے لیے تھوڑا سا ارلی تھا, لیکن یہ ہے کہ اب میرے خیال سے ابھی جو میں نے اس کے ساتھ جو کام کیا ہے, جو اس کو میں نے دیکھا ہے کوئٹہ گلیڈیٹر کے ساتھ, تو وہ کافی اسٹرانگ ہو گیا, اس کی فزیک کافی اسٹرانگ ہو گئے. اور جو سب سے اچھی بات ہے کہ اب وہ ریگولرلی اگر وہ میچ کھیل رہا ہے یا نہیں کھیل رہا ہے, وہ اپنی ٹریننگ کنٹینیو رہتا ہے, اپنی جو اس کی جو پرابلم اس کو ہو گئی انجری کے بارے میں, اس کے لیے وہ پراپر ٹریننگ کرتا ہے. اور اگر آپ سب سے جو امپورٹنٹ تھی, وہ تھوڑا سا چھوٹا بچہ ہے آبویسلی, آپ اس کو ٹیون کرتے ہیں, اس کی جو مینٹل اپروچ ہے اس کو آپ نے ٹھیک کرنا ہے, جو اس کو تھوڑا سا آبویسلی جب آپ ٹیم سے باہر ہوتے ہیں انجریز کی پرابلم ہوتی ہے, تو پلیئر جو نا مینٹلی تھوڑا سا ویک ہو جاتا ہے. تو پلیئرز کو اگر آپ مینٹلی جب خود اسٹرانگ نہیں ہوگا تو پرابلم ہوتی ہے. لیکن اس کے ساتھ میں نے بات کی کہ نہیں یار آپ کر سکتے ہو, اس کے ساتھ میں نے اسپیشلی یارکر پہ کام کیا ہے. اور اگر آپ اس کو دیکھیں, ابھی جو لاسٹ بھی میچ وہ کھیلا ہے ابو دھابی میں, ایون 44-45 ٹمپریچر تھا, اور ہم باہر بیٹھ کے, یقین کرے اتنی گرمی تھی نا کہ ہم جو نا میں داد دے رہا تھا جتنے بھی پلیئرس تھے. ہماری پہلی بولنگ تھی اور اس نے جو پہلا اوور کیا ہے تو اس نے سٹارٹ ہی کیا 145 سے, 145, 146, 147, اس کی پیس واپس آ گئی ہے. صرف اس کے جو نا مائنڈ سیٹ کو ٹھیک کرنا تھا, اس کے ساتھ اس کو انکریج کرنا تھا, جو کہ میں یہ نہیں کہتا کہ میں نے اس کی ٹیکنیک پہ کام کیا. ہاں میں نے اس کو بتایا کہ تم اس چیز کو اور امپروو کر سکتے ہو, اس کو میں نے تھوڑا سا مینٹلی بات اس کے ساتھ کی, اس کو مینٹلی اسٹرانگ کیا. تو وہی نسیم شاہ الحمد للہ. اب آپ دیکھیں گے انشاءاللہ جو آپ کمنگ اس کے جو ٹورز ہے اس میں دیکھیں اس کی پیس واپس آ گئی ہے, وہ وہی 145 پلس کا بالر ہے. اور اس نے ابھی ریسنٹ پاس میں جس طرح میں نے کہا ابو دھابی میں اس نے کی اتنی شدید گرمی میں, اگر وہ شام کے ٹائم پہ وہ میچ کھیلتا تو مے بی کہ وہ 150 پلس کرتا وہ بال. بالکل صحیح, ہم بالکل دعا کریں گے کیونکہ ویسٹ انڈین ٹور جو پاکستان کا ہے اس میں نسیم شاہ پاکستان ٹیم کا حصہ ہے, تو امید کریں گے کہ اچھی پرفارمنس وہاں پہ دے. ایک پلیئر آگے آپ نے وراٹ کوہلی کی بات کی تھی, بابر اعظم کو اگر کمپیریزن بہت ساری دنیا کر رہی ہے ان کے ساتھ کہ وہ اسی لیول کے پلیئر ہیں, آپ کیسا ریٹ کرتے ہیں بابر اعظم کو؟ ان کے ایکول ہیں, ان سے زیادہ ہیں, یا ایک ڈفرینٹ ٹائپ آف دونوں بیٹسمین ہیں؟ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے آئی تھنک یہ زیادتی ہوگی بابر اعظم کے ساتھ بھی اور وراٹ کوہلی کے ساتھ بھی, کہ اگر آپ اس کو کمپیئر کریں, ایک تو آپ اگر وراٹ کوہلی کے ایکسپیرینس کو دیکھیں اور اس کے انٹرنیشنل میچز کو دیکھو, پھر وہ جتنے عرصے سے وہ کھیل رہا ہے, تو میرے خیال سے بابر اعظم کے لیے ابھی ٹائم چاہیے ہوگا. لیکن ایک جو چیز ہے جو جس پہ ہم پراؤڈ بھی کرتے ایز اے پاکستانی, اور ایز اے پاکستانی پلیئر, فارمر پلیئر اور فین, کہ ہمارے پاس ایک ورلڈ کلاس پلیئر آ گیا ہے بابر اعظم. تو میرے خیال سے اس میں وہ ساری ایبلٹیز ہے جو وراٹ کوہلی نے جتنے اچیومنٹ دیے,
وراٹ کوہلی بس یہ ڈفرینس ہے کہ جب وراٹ کوہلی ارلی ایج میں آیا تھا تو اس نے اتنے کنسسٹنٹ پرفارمنسز نہیں دی. اس نے سال 2 سال بعد جب وہ ٹیم میں کنسسٹنٹ ہو گیا, جب کھیلنا شروع کیا, تو اس کے بعد جو نا اس نے پرفارمنسز کی, اور پھر آپ دیکھ لیں 4700 12,000 رنس ODI میں, 6-7 ہزار ٹیسٹ میں. تو اسٹل لانگ وے ٹو گو بابر اعظم کے لیے, کیونکہ ابھی وہ ینگ ہے, اور انشاءاللہ اگر وہ جتنا عرصہ وراٹ کوہلی کھیل رہا ہے تو میں بھی کہ بابر اعظم بھی اتنی پرفارمنسز دے, اور دعائیں بھی ہے, بیسٹ وشز بھی ہے, کیونکہ کافی عرصے کے بعد ہمارے پاکستان میں جو ہے ایک ایسا بیٹسمین آیا کہ جس کو آپ کہہ سکتے کہ یار یہ ورلڈ کلاس بیٹسمین بن سکتا ہے. Keep on watching Sports 360 with Ahmed Hamad for latest news, views, and interviews of sports personalities from around the world.